हर वक्त भीड़ हो तो आदमी परेशानी तो हो जाएगी ना, होगा कि नहीं परेशान आदमी। कभी कभी हो जाता है आदमी परेशान हो जाता है। जब हमारे गौसू बिलाल भाई को प्रोग्राम ज़्यादा मिल जाए तो ये परेशान होता है। एक प्रोग्राम हो ठीक है, 2 हो संभाल लेंगे, 3 है हद है भाई, 4 होगा तो क्या करेंगे, मोबाइल स्विच ऑफ। आदमी परेशान हो जाता है। जब और मामला हो जाता है तो करे तो क्या करे, कहीं कहीं मजबूर भी होता है। कोई परेशानी आ जाती है तब भी सामने वाला नहीं मानता है। भाई तारीख ले लिया, तुम जाना चाहे एक्सीडेंट हो जाए, हजरत आप तारीख लिए, आपको आना है आना, फिर वो भी नहीं समझने को तैयार होते और उधर से फोन करके प्रोग्राम कैंसिल, तब हम क्या करें, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है। हलीमा सारिया कहती मैंने गड्ढा खुदवाया, और सुबह में भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़, हर वक्त भीड़, तो मैंने आदि ला करके गड्ढा खुदवा दिया। उसके बाद जानते क्या, मैंने सरकार के कदमों को धुला। ये सुभान अल्लाह। बस आखिरी जुमले तेजी के साथ में अदा कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, खत्म कर दें, सुना दे पूरा वाक़या। हाथ उठा के लिए, या रसूल अल्लाह, कदमों को धुला, सरकार के कदमों को धुला, एक बर्तन में, एक कासे में धुला, और धुलने के बाद जो बचा हुआ पानी था उसको जानते क्या बोलते हैं, धोवन। वो भी जोश में लोग आते हुए बोलते हैं तेरी औकात क्या, तू तो मेरे कदमों के धोवन के बराबर नहीं। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है कि हम बोले ये बात, हमारी इतनी हैसियत औकात नहीं कि हम दूसरे से ये कहें, लेकिन सरकार के कदमों के धोवन की शान ही निराली। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। उनको बताइए जो 12-12 मिला के 24 हो, सरकार के धोवन का मामला क्या है। आप तो अपना पैर धुल कर किसी को पानी दो तो उल्टा फेंक करके मारेगा तो शक्ल पहचान में नहीं है। अब सुने, सरकार के कदमों को धुला, और धुलने के बाद एक रिवायत के मुताबिक कदमों को धुला, उस धोवन को ले जाकर के उसी गड्ढे में जो पानी भरा था उसमें मिक्स कर दिया, और एक रिवायत के मुताबिक बरकत वाले बच्चे आमना के लाल बिल्ला के लत्ते जिगर को लेकर हमारे सरकार को लेकर गई, और उनके कदमों को जो गड्ढे में पानी भरा था उस पानी में थोड़ी देर कदमों को डाला, फिर निकाल लिया। बात तो वही हो गई, कदमों का धोवन, चाहे पानी मिक्स करो या पैर डाल दो तब भी मिक्स हो जाए, मिक्स हो गया। और उसके बाद वापस चले गए, ऐलान कर दिया। हलीमा सादिया ने जानते क्या किया, अब आज के दौर से अगर देखा जाए तो बोर्ड लगवा दिया होगा, क्या, डोंट डिस्टर्ब मी, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आदमी लिख देता है ना भाई, यहाँ पर हॉर्न ना बजाओ, यहाँ पर ये ना करो, तो इसी तरीके से गोया कि एक बोर्ड लगा दिया होगा। हलीमा सादिया ने, अब कोई भी आए, अपने बाप को लेकर गया, अपने माँ को लेकर गया, अपने चचा को लेकर गया, अपनी चची को लेकर गया, मामा बुलाए, भाई बुलाए, भर के ये परेशान है, चारों दूर नहीं दे रहे, कोई भी परेशानी हो मुझे नहीं शर्म ना करे, आए इसी गड्ढे से पानी भरे लेकर जाए, उसका काम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। पानी भरे लेके जाए, काम हो जाएगा। अच्छा काम होगा कि नहीं, वो बुलंद आवाज से बोलो, काम होगा कि नहीं होगा। अगर बीमार होगा तो शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जानवर के थन में दूध नहीं होगा तो दूध आएगा कि नहीं आएगा। हमें इमाम साहब पानी पर और आटा पर दम करके दे दें तो जानवर के थन में दूध ही दूध। हमारे मस्जिद के इमाम साहब खाली आटा पर चोकर पर दम करके दे दे तो थन भर जाता है दूध से। आते हैं हमारे पास भी लोग गलती से, ऐसा होता है कि नहीं होता। हमें जब इमाम साहब दम करके दे दे तो हमारे जानवरों के थन दूध से भर जाए। हमें सरकार के धोवन अगर मिल जाए तो बताओ, जानवर के थन में दूध आएगा कि नहीं आएगा, बीमारों को शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, घर में बरकत आएगी कि नहीं आएगी, मुसीबतें दूर होंगी कि नहीं होगी, परेशानियां दूर होंगी कि नहीं होगी। हम सारी उसी हौज पर, जिसको देखो आए पानी भरे लेके चला जाए, आए पानी भरे लेकर चला जाए, जिसको देखो पानी भरे लेकर चला जाए। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी बरेली के इमाम की, मैंने अपने अंदाज में कहा आपको इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आओ मुबारकपुर वालों, उसके अंदाज में कहता हूँ, जिसके अंदाज में सब अच्छा ही लगता है। बरेली का इमाम है मेरा, उसके अंदाज में कहता हूँ, मेरे इमाम आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत क्या फरमाते हैं। जो इस वाक़े पर नजर पड़ी कि हलीमा सादिया के घर में बाकायदा सरकार के कदमों को धोवन और गौसाला जो था उसको पानी में मिला दिया। उसके बाद मामला ये है कि लोगों को शिफा मिल रही है, वो आबे शिफा बन गया, वो शिफा का जरिया बन गया। अब बरेली के इमाम पुकार उठे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले झिल गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, कौन से तारे देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जो हलीमा सादिया की इस वाक़े पर नजर पड़ी तो बरेली का इमाम पुकार उठा, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की याद, नारे तकबीर, नारे रिसालत है, वो जाने मसीहा हमारा। शान निराली है सरकार। लोग कहते हैं मिलाद मनाना चाहिए, हमें यार किताब छोड़ो, किताब में तो बहुत जगह लिखा है
ہے کہ نہیں؟ اتنی روایتیں ہیں، علامہ رضوان عطری صاحب ہیں، خالی ان سے آپ پوچھیں گے تو یہ پوری رات آپ کو دلیل دیتے رہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جامع ازہر مصر سے فارغ۔ لیکن حضرات گرامی ہم تو بس نارمل ایک جملہ کہتے ہیں، کتاب اتاب چھوڑو یار، کتاب میں تو بہت جگہ لکھا ہوا میلاد منانا، کتاب چھوڑو، الحمدللہ ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب اتاب رہنے دیجیے، بعد میں دیکھ لیا جائے، ہم سنیوں کی غلاموں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے میلاد منانا، اس لیے ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں حضرات گرامی۔ اور اس کو منانا چاہیے، ہر باپ کو منانا چاہیے، ہر ماں کو منانا چاہیے، ہر بیٹی کو منانا چاہیے، ہر بیٹے کو منانا چاہیے، ہر غریب کو منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے اس بھیانک ماحول میں باپ کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ آج باپ کی جو عزت ہے نا، بیٹے جو عزت کرتے ہیں، قسم خدا کی یہ سرکار کے آنے کا صدقہ ہے، ورنہ لوگ بیٹے باپ کو مارا کرتے تھے۔ سرکار تشریف لائے، ارشاد فرمائے، سنو ماں اگر جنت ہے، جنت کا دروازہ باپ ہی ہے تمہارا۔ یہ عزت اگر باپ کو ملی ہے تو کس کے صدقے میں ملی؟ بولو بھائی، کس کے صدقے میں ملی؟ سرکار کے صدقے میں۔ ماں کی حیثیت، قسم خدا کی تاریخ پڑھو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ بیٹے باپ کے مرنے کے بعد ماں کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹ کر کے لاتے، بازار میں اپنی ماں کو بیچتے۔ یہ ماحول تھا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، فرمایا اے میرے امتیوں، یہ ماں بیچنے کی چیز نہیں ہے، ماں تو خدمت کرنے کی چیز ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ ماں کو مقام کس نے دیا؟ ہمارے سرکار۔ ہمیں بیٹی کو میلاد بنانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کی کوئی اوقات نہیں تھی، اس وقت لوگوں کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا، لوگ اپنے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی ہو جائے گی تو شادی کرنا پڑے گا، داماد بنانا پڑے گا، اپنے سر کو جھکانا پڑے گا، یہ عار کی بات تھی، شرم کی بات تھی، اس لیے لوگ زندہ بیٹی پیدا ہو زندہ زمین میں دفن۔ کیسے ظالم لوگ تھے جن کے سینے میں دل نہیں تھا، پتھر تھا جن کے اندر، کہ اپنی زندہ بیٹی کو زمین میں دفن۔ آج اگر ہم سوچ لیں، آپ سوچ لیں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نالائق سے نالائق آدمی ہوگا، لیکن اس کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ اپنی زندہ بیٹی کو زمین میں دفن کر۔ چاہے جیسا آدمی گیا گزرا ہوگا، تب بھی اس کی اتنی وقت اور اتنا دم نہیں ہوگا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ باقاعدہ وہ اپنی بیٹی کو گڈھا کھود کر کے زمین میں ڈال، اور گاڑنے کے بعد کیا وہ سر اٹھا کر کے جی سکے گا معاشرے میں؟ لیکن وہ کئی سے ظالم لوگ جانوروں سے کئی گزری زندگی تھی ان کی، کہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر۔ لیکن قربان جاؤ، سرکار آئے، ارشاد فرمایا اگر تم میں کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، ان کی اچھے سے پرورش کرے، ان کا نکاح کر دے، تو اللہ ان 3 بیٹیوں کے صدقے میں ماں باپ کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، ان کی اچھے سے پرورش کرے، نکاح کرے، تو اللہ ان 2 بیٹیوں کے صدقے میں ماں باپ کو جنت عطا فرمائے۔ ایک صحابی کھڑی، صحابیہ کھڑی ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو؟ اللہ کے رسول کے دریائے کرم میں جوش پیدا ہوا، ہمیں نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ارشاد فرمایا، سنو سنو سرکار کی شان سنو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کی ایک بیٹی ہو نا، اس کی اچھے سے پرورش کریے، اس کا نکاح کر دے، اللہ اس ایک بیٹی کے صدقے میں ماں باپ کو جنت عطا فرمائے۔ بیٹی کو مقام کس نے دیا؟ ہمارے سرکار۔ باپ کو مقام کس نے دیا؟ ماں کو عزت کس نے دلائی؟ ہمیں یہ غریب مزدور کام کرنے والے، ان کی کوئی اوقات نہیں، لوگ کام کرواتے اس کے بعد بھگا دیتے، پیسہ لینے آتے، مارتے تھے ان کو۔ پیسہ لوگے تو مار بھی کچھ ظالم ایسے ہوتے ہیں، کام کروانے کے بعد پیسہ لینے آئے تو اس کو ٹہلاتے رہتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کی پہچان نہیں۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، ارشاد فرمایا، قبل ان یتفارقہ، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کیا جائے۔ ہمیں مزدور کو عزت کس نے دی؟ غریب کو عزت کس نے دی؟ یہ یتیم جس کا باپ مر جائے، ہمیں معاشرے میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنا نہیں تھا، دروازے پر جائے تو دروازے سے بھگا دیا جاتا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، فرمایا، ہمیں کسی کی یتیم کے سر پر اگر کسی نے ہاتھ رکھ دیا نا، سنو اس کی کفالت کی ذمہ داری جس کا باپ نے اس کی ماری، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اسکول یہ جائے گا فیس میں جمع کروں گا، مدرسے میں یہ پڑھے گا فیس میں دوں گا، یہ کچھ ہنر سیکھے گا میں سکھانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ سنو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لے گا نا، کل جنت میں وہ اور میں کس طریقے سے ساتھ نہ ہوں گا۔ آپ بتاؤ یتیم کی عزت کس نے دلائی؟ بیوہ کو، بے سہاروں کے بارے میں مدد کرنے والوں کو، بہنوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو، ان سب چیزوں، سب جتنی بھی کمیونٹی پائی جاتی ہے، سب کو عزت کس نے دلائی؟
اس لیے میں کہتا ہوں میلاد کسے منانا چاہیے؟ ہر باپ کو سرکار کا میلاد منانا چاہیے، ہر ماں کو سرکار کا میلاد منانا چاہیے، ہر بیٹی کو سرکار کا میلاد منانا چاہیے، ہر بہن کو سرکار کا میلاد منانا چاہیے، ہر یتیم، ہر غریب، ہر بیوہ، ہر مسکین، ہر بے سہارا، ہر بے کس کو سرکار کا میلاد منانا چاہیے۔ اس لیے کہ کل زمانہ میرے حضور کا ہے، تانا دانا میرے حضور کا ہے۔ کائنات میں جو کچھ جس کو جو بھی ملا ہے سرکار کے صدقے میں ملا ہے، اس لیے سب کو سرکار کا میلاد منانا چاہیے۔ حضرات گرامی، سرکار کی شان بڑی نرالی، سرکار کی آمد کا جشن آپ نے منایا، 1 گھنٹے میں ہو چکے ہیں، اور کہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں، اس کے بعد سے سلام بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے مولانا صاحب بھی کافی دیر بیان کر چکے ہیں، تھوڑی ذرا ہاتھ اٹھائی کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا اور بلند آواز سے جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا۔ ہم نے مبارک پور کی سرزمین پر کچھار کے آس پاس بیٹھ کر یہ کہا کہ سرکار ہمارے ہیں، قربان جاؤ قسم خدا کی کل میدان محشر میں اگر سرکار نے غلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا یہ ہمارے ہیں تو کام بنتا ہے۔ اس لیے جب بھی موقع ملے تو یا رسول اللہ پکارتے رہیں، سوئی قسمت صبح طیبہ کو جگاتے جائیں گے، بارشیں انوار و رحمت میں نہاتے جائیں گے، اہل سنت دیکھ کر حشر میں سرکار کو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ شان بڑی نرالی ہے ہمارے سرکار کی، قسم خدا کی گانا گانا میرے حضور کا ہے، کل زمانہ میرے حضور کا ہے۔ سرکار پیدا ہوئے، روشنی ہی روشنی، ہریالی خوشحالی کا ماحول۔ اب سنیں توجہ کے ساتھ جملہ سنیں، گفتگو میری مکمل ہو جائے۔ سرکار جہاں پر تشریف فرمائے حلیمہ سعدیہ کے گھر، حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی ہے حضرت شیمہ، وہاں پہ ایک دستور یہ تھا کہ شام کے وقت ساری بہنیں اپنے بھائیوں کو سجاتی سوارتی اور اس کے بعد باقاعدہ ایک چبوترے پر لے کے جاتی اونچی جگہ پر، اور وہاں پر بیٹھ کر کے ساری بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کے حسن کے تذکرے کریں۔ آج بھی ہمارے یہاں ماحول ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہوتی بڑی وہ اپنے چھوٹے بھائی کو تیار کر کے لے کے جائیں گی دوسرے کے گھر میں، یا دوسری ان کی جو سہیلی ہوتی ہے ان کے پاس لے کے جائیں گا، دیکھو میرے بابو دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بھائی کتنا اچھا ہے۔ آج بھی ماحول ہوتا ہے، ایک فطرت ہے۔ بڑی بہن چونکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو بڑی بہن یہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، چھوٹے بھائی کو بہت چاہتی ہے، بہت مانتی ہے، اور یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کو سجانا سوارنا پہننا اچھے کپڑے پہنانا، تو یہ فطرت تھی باقاعدہ بہنوں کی۔ حضرت شیمہ نے کہا اے امی جان ایسا کریں آپ اس برکت والے بچے عبداللہ کے پوتے، عبداللہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے حضرت عبدالمطلب کے پوتے آمنہ کے لال کو مجھے عطا کر دیجیے، میں ان کو لے کر کے جاتی ہوں اسی چبوترے پر جہاں ساری بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں پر میں بھی بیٹھ کر کے اپنے بھائی کے اسی کا تذکرہ کروں، میں بھی وہاں پر جا کر اپنے بھائی کا تذکرہ کروں گی، کہوں گی دیکھو میرے بھائی کا چہرہ دیکھو، میرے بھائی کی پیشانی دیکھو، میرے بھائی کے رخسار دیکھو، میرے بھائی کی آنکھیں دیکھو، جس طرح سب تذکرہ کریں گے اس طرح میں بھی تذکرہ کروں گی۔ اب توجہ کے ساتھ سنیں، حضرت شیمہ نے جب کہا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اگر لے جانا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا لے کے جاؤ گود میں لو، لیکن ایسا کرو ان کے چہرے پر رومال ڈال دو، حجاب ڈال دو، پردہ ڈال دو، اور جب جانا چبوترے کے اوپر بیٹھنا، جب ساری بہنیں تذکرہ کر چکے نا، ساری بہنیں اپنے بھائی کے حسن کا تذکرہ کر لیں، جمال کا تذکرہ کر لیں، جب فارغ ہو جائیں سب تذکرہ کر لیں، آخری میں تو ان کے چہرے سے حجاب کو ہٹا دو، آخری میں پردہ ہٹانا، شروع میں نہیں، آخری میں پردہ ہٹانا۔ اب جب سب تذکرہ کر چکیں گی جب پردہ ہٹے گا تب دیکھنا پھر عبداللہ کے لال کا کمال کیا ہوتا ہے، جب نظر پڑے گی بہنوں کی نا، جب سرکار کے چہرے کو دیکھیں گی تب دیکھنا کمال کیا ہوتا ہے۔ پہلے مت ہٹانا، چہرے پر پردہ ڈال کر کے جانا، چبوترے پر بیٹھنا، سب کا تذکرہ سن لینا، آخر میں بس خالی پردہ ہٹا دینا، کچھ بولنا مت۔ حضرت شیمہ نے کہا ٹھیک ہے امی جان جیسا آپ کہتی ہیں ویسا ہی بھائی، سرکار کو لے کر کے چلی راستے میں جا رہی ہیں، لیکن قسم خدا کی کون ہے جو سرکار کے چہرے کا دیدار نہیں کرنا چاہتا، کون ہے جس کے دل میں تمنا نہ ہو؟ ہم کہتے ہیں سنا ہے آپ عاشقی کا تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، اب کون ہے سرکار گزر رہے ہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں کہ بچپن میں نبی نہیں ہے، کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، کون ہے جو سرکار کے چہرے کا دیدار نہیں کرنا چاہتا؟ ہمیں فرید و فرید ہیں وہ بھی پریشان ہے، حیوانات ہیں وہ بھی پریشان ہے، حشرات الارض ہیں وہ بھی پریشان ہے، کون ہے جو سرکار کے چہرے کا دیدار نہیں کرنا چاہتا؟ ہمیں غار ثور میں ہجرت کے درمیان جب سانپ نے ابوبکر صدیق کے انگوٹھے میں کاٹا تھا، باقاعدہ محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ سانپ کئی 100 سال سے سرکار کے چہرے کے دیدار کا مشتاق تھا،
اس کے دل میں تمنا تھی، لیکن اب سامنے انگوٹھا آ گیا تو اس نے سوچا ہٹے کیسے. سارے بل میں تو باقاعدہ کپڑے ڈال دیے گئے، ایک میں انگوٹھا ہے. اس نے کہا اس میں ڈس لیتے ہیں، جب ڈسوں گا تکلیف ہوگی، جب تکلیف ہوگی انگوٹھا ہٹے گا، انگوٹھا ہٹے گا سرکار کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی. اتنے 100 سال سے سانپ دیدار مشتاق. آپ بتائیے سانپ کے دل میں بھی تمنا ہے کہ سرکار کے چہرے کا دیدار ہو جائے. ہمیں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں سرکار جاتے تھے ان کے بیٹے کے ساتھ بکریاں لے کر کے، 2-3 دن نہیں گئے تو باقاعدہ ایک بکری کو شیر نے پکڑ لیا. حضرت حلیمہ سعدیہ بکری کو چھڑانے کے لیے سرکار کو لے کر گئی. جب لے کر گئی سرکار نے کہا یا ابوالحارث، شیروں کے سردار کہاں ہو؟ شیروں کے ابا، شیروں کے سردار کہاں ہو؟ وہ نکل کر کے آیا، بکری کا کان پکڑ کر کے کہا معاملہ کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی میں تو برکت والے بچے کی زبان تو سمجھ رہی تھی، یہ تو عربی میں بول رہے تھے، لیکن شیر کیا بول رہا تھا میں نہیں سمجھ پائی. بعد میں نے کہا بیٹا ذرا بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں دراصل امی جان معاملہ یہ ہے، میں نے شیر سے پوچھا کہ تو آخر بکری کو تم نے کیوں پکڑا تھا، معاملہ کیا ہے؟ شیر نے کہا کہ 3 دن ہو گیا تھا آپ آئے نہیں تھے جنگل میں، ہم سب بے چین ہو گئے تھے، بے قرار ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے. ہم سوچ رہے تھے سرکار کے چہرے کا دیدار کیسے ہو. ہم لوگوں نے آپس میں میٹنگ کیا، مشورہ کیا، ریزلٹ یہ نکلا کہ ایک بکری کو پکڑ لیا جائے. جب بکری کو پکڑ لیا جائے گا تو چھڑانے کے لیے سرکار آئیں گے، سرکار آئیں گے، اسی بہانے رکھے مصطفیٰ کی زیارت ہے، اسی بہانے رکھے مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی. ہمیں پتہ کیا چلا؟ فضائیں سرکار کے چہرے کے دیدار کی مشتاق، ہوائیں سرکار کے چہرے کے دیدار کی مشتاق. شریف کو بھائی ان کے دل میں تمنا کہ سرکار کے چہرے کی زیارت ہو جائے. سانپ سرکار کے چہرے کے دیدار کا مشتاق ہو، شیر سرکار کے چہرے کے دیدار کا مشتاق ہو. ہمیں ہوائیں، فضائیں، حیوانات، جمالات، نباتات، کون ہے جو سرکار کے چہرے کا دیدار نہیں کرنا چاہیے؟ سب کے دل میں تمنا. میں نے 1-2 واقعہ بیان کر دیا سمجھانے کے لیے کہ سب، انسان تو انسان، جنات تو جنات، فرشتے تو فرشتے، جانور تو جانور، حشرات الارض موذی جانور، سب وہ بھی سرکار کے دیکھنے کے لیے بے چین ہے کہ نہیں؟ سب کے دل میں تمنا ہے کہ سرکار کے چہرے کا دیدار ہو جائے. لیکن کریں تو کیا کریں؟ حضرت شیمہ چلی ہے سرکار کو لے کر کے، لیکن امی جان نے کہا تھا پردہ ڈال دینا بیٹا. اب سرکار کے چہرے پر پردہ پڑا ہوا ہے، سب پریشان ہیں، دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ ہوائیں پریشان، فضائیں پریشان، جمالات پریشان، نباتات پریشان، حشرات الارض پریشان، جتنے ہیں سب پریشان. انسان تو انسان، جنات پریشان، جانور پریشان. کہ کریں تو کیا کریں؟ اس لیے کہ سرکار کے چہرے پر پردہ ہے، پردہ ہٹ جاتا تو ہمیں بھی زیارت ہو جاتی. سب پریشان حال ہیں. سب نے اپنی زبان سے کہا ہوگا، کیا کہا ہوگا؟ اور یاد رکھیں کیا کہا ہوگا؟ بریلی کے امام نے اس کو اپنے انداز میں کہہ دیا. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سب جب اکٹھا ہوئے ہوں گے سب پریشان تھے کہ سرکار کے چہرے پر پردہ ہے، زیارت ہو تو کیسے ہو، دیدار ہو تو کیسے ہو. سب نے زبان حال سے یہی کہا ہوگا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور بھاری حجاب میں ہے، زمانہ داری ہو رہا ہے، میرے قبضے سے نکال. کون ہے جو سرکار کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ سب پریشان ہیں کہ بس رخ مصطفیٰ سے پردہ ہٹے، سرکار کے چہرے کی زیارت ہو جائے. اور سنیں قسم خدا کی جب دل میں آرزو سچی ہوتی ہے تو کامیابی مل جاتی ہے. کیوں؟ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جب دل میں تمنا صحیح ہو تو کامیابی مل جاتی ہے، آرزو اگر سچی ہو تو کامیابی مل جاتی ہے. یقین حکم عمل پیغام محبت بات ہے یار، کامیابی ملتی ہے جب سب نے سچی آرزو کے ساتھ سب جلدی کے آہیں نکلی تو پاوے غلط سے پھجا گئی. سامنے سے ہوا کا ایک شوزہ آیا اور چادر کو ہٹایا، جیسی چادر ہٹی سب نے پھر سبا کی زیارت کر لیا. انسان تو انسان ہے، سب کو زیارت ہو گئی. جیسی زیارت ہوئی فوراً حضرت شیمہ نے پردے کو واپس ڈال دیا. ارے پردہ ہٹ گیا، امی نے منع کیا تھا. دوبارہ چادر کو ڈال دیا، حجاب کو دوبارہ ڈالا اور آگے لے کر کے بڑھی. آگے بڑھی چبوترے پر پہنچی. ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے حسن کے تذکرے کر رہی تھی. کوئی کہہ رہی تھی دیکھو میرا بھائی قتل کر رہا ہے، میرے بھائی کا چہرہ دیکھو، میرے بھائی کی پریشانی دیکھو، میرے بھائی کے ہوٹ دیکھو، میرے بھائی کی آنکھیں دیکھو، میرے بھائی کے بال دیکھو. لیکن جیسے ہی ایسے ماحول سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اثر رات کا وقت، مغرب کا بھی وقت قریب تھا، ایسے وقت میں ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے حسن کے تذکرے کر رہی تھی. کوئی اپنے بھائی کے بال کی تعریف کر رہی تھی، کوئی اپنے بھائی کی زبان کی تعریف کر رہی تھی، کوئی اپنے بھائی کے لمحہ مبارک کی تعریف کر رہی تھی، کوئی اپنے بھائی کے اشارے کی تعریف کر رہی تھی، کوئی اپنے بھائی کے ہاتھ کی تعریف کر رہی تھی. اتنے میں حضرت شیمہ نے باقاعدہ اللہ کے رسول برکت والے بچے کے چہرے سے پردے کو ہٹا دیا.
رخ مصطفیٰ سے حجاب ہٹا، پردہ ہٹا، جیسی پردہ ہٹا ساری بہنوں کی نظر پڑی ہمارے سرکار کے چہرے پر. ہمیں قسم خدا کی جو بہنیں اپنے بھائی کا تذکرہ کر رہی تھی نا، میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، میرا بھائی بڑا جمیل ہے، میرا بھائی بڑا حسین ہے، اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہے، ساری بہنیں اپنے بھائی کے حسن کے تذکرے کو بھول گئی اور سب کی زبان پر یہی صدا ہے، دیکھو دیکھو پیارے آقا کی شان کتنی نرالی ہے. یہ برکت والا بچہ کتنا پیارا ہے، اس کی پریشانی کتنی خوبصورت ہے، اس کے رخسار کتنے اچھے ہیں، اس کے لبھائے مبارک کتنے پیارے ہیں، اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہے، اس کے مبارک کتنے اچھے ہیں، اس کے قدم مبارک کتنے اچھے ہیں، اس کے بال مبارک کتنے اچھے ہیں. اب سب کی زبان پر ایک ہی صدا ہے، یہ برکت والا بچہ کتنا خوبصورت ہے. اب ساری بہنیں اپنے بھائی کو بھول گئی، اب کوئی اپنے بھائی نہیں. ساری بہنیں قصیدہ پڑھ رہی تو میرے سرکار کا پڑھ رہی ہے، ساری بہنیں تعریف کر رہی تو میرے سرکار کی تعریف کر رہی ہے. سورج بالکل غروب ہونے کے قریب، سورج ڈوبنے والا تھا، سورج کی آخری شعائیں سرکار کے چہرے پر پڑ رہی تھی، برکت والے بچے کے چہرے پر پڑ رہی تھی. آخری جملے ہیں، سینے میں لے کر کے جائیے گا. سورج کی آخری شعائیں، سورج کی آخری کرنیں میرے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑ رہی تھی. سورج بالکل ڈوبنے والا ہے، اونچی جگہ ہے، اونچی جگہ پر سورج کی روشنی دیر تک آتی ہے، بالکل غروب ہونے کے قریب ہے. سورج ڈوبنے والا تھا، ایسا لگتا تھا کہ سورج بھی ہاتھ باندھ کر کے بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول کے حسن کی خیرات کو مانگ رہا ہے، اللہ کے رسول کے جمال کی خیرات کو مانگ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سورج بھی باقاعدہ ایک بھکاری کی حیثیت سے سرکار کے چہرے اور سرکار کے جمال کی خیرات کو مانگنے کے لیے باقاعدہ سے رستہ کھڑا ہوا ہے اور یہی عرض کر رہا ہے. جب سرانے اعلیٰ حضرت سے ان کے انداز میں سنیے، اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی، اعلیٰ حضرت بول پڑے، اس ہمارے ہاتھ سے سورج ہی کہہ رہا ہوگا. جب سورج کی آخری شعائیں رخ مصطفیٰ پر پڑی، سورج غروب ہونے کے قریب، لیکن غروب ہونے سے پہلے اللہ کے رسول کے حسن کی خیرات کو مانگتے ہوئے سورج نے بھی اپنی زبان حال سے یہی کہا ہوگا جو ہم تجھ سے پاتے ہیں. سمجھانے والے لڑانے بھی چلتا رہے، سمجھانے والے برستا نہیں، ایک طرف رحمت بندوں پر بھی برسانے ایسا لگتا ہے کہ سورج بھی سرکار کے حسن کی خیرات کو مانگ رہا تھا، سورج بھی سرکار کے جمال کی خیرات کو مانگ رہا تھا. شان کتنی نرالی، سب اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے، نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور جب مکے کے سرزمین پہ سرکار تشریف لائے اور مکے سے جب مدینہ چلے نا، وہ جاہل جو کہتے ہیں ہم یہاں پر مبارک پور میں مسجد میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہیں، سرکار سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. ہمیں وہ تمہارا گندا عقیدہ ہے، ہمارا اچھا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مبارک پور میں بیٹھ کر اگر منور شاہ الہ آبادی کو پکارتے ہیں تو یہاں سے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم تو مبارک شریف کے مخدوم کو پکارتے ہیں تو سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم تو کچوچا کے مخدوم کو پکارتے ہیں تو یہی سے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم تو نظام الدین اولیاء دہلوی کو پکارتے ہیں تو یہاں سے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم تو خالق اعتماد کو یہاں سے پکارتے ہیں تو وہ بھی سنتے ہیں. ہم تو یہاں سے پکارتے ہیں تو مکتب کا شہنشاہ سنتا ہے. ہمیں حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار عالم کا ہوگا. بریلی کے نام پکار اٹھے، اے ہم پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. ارے سنو، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ آنا. اور سرکار مدینے آئے، مدینے کے ظاہری سرحدوں میں داخل ہوئے تو باقاعدہ وہاں کے بوڑھے بھی کھڑے ہو گئے تھے، عورتیں بھی کھڑی ہو گئی، بچے بھی کھڑے ہو گئے. بنی نجار کی بچیاں تو باقاعدہ آگے بڑھی سادے دب تھے اور ان کی زبان پر یہی سلام تھا جس کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں. باقاعدہ سرکار کی انٹری ہو رہی، سرکار کا استقبال ہو رہا، بچیوں کی زبان پر ترانہ ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دار الہ دائی. یہ صلاۃ و سلام مدینے میں پڑھا جا رہا ہے. الحمدللہ آج ان کے غلام مبارک کو پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ جی جی. اور آپ چاہیں تو بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر نہیں کھڑے. اے آمینہ کے دل میں لو سلام ہمارا، دونوں جہاں کسے لے لو سلام ہمارا. آنکھیں کرتے رہی ہے دیدار کو تمہارے، آنکھیں کرتے رہی ہے دیدار کو تمہارے.
روئے انور لے لو سلام ہمارا آمنہ کے دلبر لے لو سلام ہمارا دونوں جہاں کے زیور لے لو سلام ہمارا جب قبر میں نبی کا چہرہ دکھائی دے تو جب قبر میں نبی کا چہرہ دکھائی دے تو کہنا ادب سے اٹھ گئے لے لو سلام ہمارا اے آمنہ کے دلبر لے لو سلام ہمارا دونوں جہاں کے زیور لے لو سلام ہمارا جس جس گلی سے گزری سرکار کی سواری جس جس گلی سے گزری سرکار کی سواری بولے یہ پیڑ پاتھر لے لو سلام ہمارا اے آمنہ کے دلبر لے لو سلام ہمارا دونوں جہاں کے زیور لے لو سلام ہمارا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا اللہ رجابنا علیہ دیوانا مشکل ہے کہ یا کرام دو یا نستعین اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم کا صلوات و نوازت کریم سفر کرم فرما ہمارا جوان بیان بات شان پڑے گئے جس طریقے سے بیٹھ کر کسی کو سنا گیا کسی طریقے سے مولا تعالیٰ کی غلطی ہوئی بتائی ہوئی غلطی ہوئی مولا تعالیٰ کو کریم ہے اپنے کرم سے ان تمام خدائیوں کی غلطیوں کو معاف فرما تمام چیزوں کو بارگاہ میں قبول فرما لے تمام چیزوں کا زرانہ باندھا زبرہ بانا سب نائل حضور صاحب اولاد حضور اکرم مجسد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم غلاموں کا سے پیش قبولیت عطا فرما اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائے جناب صحابہ اکرام ازواج مطہرہ تابعین تابعین امام مجتہدین اہل بیت اتحاد کی بارگاہ میں تمام چیزوں کا زرانہ پیش قبول فرما جو اللہ شہداء اسلام کی بارگاہ پیش قبول فرما خصوصاً کے ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پیش قبول فرما لے جو اللہ شہداء کربلا جان سارے کربلا سے آنے کربلا کی بارگاہ پیش قبول فرما خصوصاً کے ساتھ امام سبحانی کو میرے بانی شہباز سے آقانی ہے کہ سکانی وقت روحانی سیدہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ پیش قبول فرما لے سرکار کے نواز کی بارگاہ پیش قبول فرما لے مولا امیر عبدالواحد نگرامی مجدد البسانی کی بارگاہ پیش قبول فرما اور ورشہ الحوانی کی بارگاہ پیش قبول فرما تمام مخدوموں کی بارگاہ پیش فرما تو خصوصاً کے ساتھ ذات دین ملت اور آبانا اور خان رحمت عثمان کی بارگاہ پیش قبول فرما حضور رسول اسلام حضور مکیات مہدی حضور صدر شریعہ حضور مدارک ملت حضور حافظ ملت حضور تعالی شریعہ کی بارگاہ پیش قبول فرما لے شہداء شماعت بنت لاغواس و اولاد و اولاد شہداء صالحین نجوم صالح مرد جہاں کے آرام و معصیت کی بارگاہ پیش قبول فرما مولا مبارک کی زمین پر قبرستان میں جتنے بھی تیرے بندے آرام فرما ہے مولا تعالی جو لوگ ایمان اس دنیا سے گئے ہیں